27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर करवाने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मशावरती कमेटी के इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए। इजलास में तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत, कौमी असम्बली के 21वें इजलास के एजेंडे और दौरानिए पर तबादला ख्याल। कौमी असम्बली की मौजूदा इजलास को 14 नवंबर तक जारी रखने का फैसला। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान इस वक्त सफारती, पार्लिमानी और दिफाई एतबार से बेहतरीन वक्त से गुजर रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 27वीं आईनी तरमीम को वफाक के लिए ख़तरा और पार्लियामेंट पर हमला करार दे दिया। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि 27वीं आईनी तरमीम वफाक के लिए ख़तरा और पार्लियामेंट पर हमला है। कुछ लोगों को इख्तियारात देने से वफाक ख़तरे में पड़ जाएगा। हुकूमत ऐसी तरमीम ना लाए जिससे अदलिया मज़ीद तकसीम हो जाएगी। NFC अवार्ड को आज तक किसी ने नहीं छेड़ा। अगले हफ्ते 27वीं तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। तमाम जमातों से मुशावरत के बाद जो शक्ल निकलेगी वो सामने लेकर आएंगे। अपनी राय का इजहार करना बिलावल भुट्टो का हक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, खत्ते में क़याम के लिए अफगानिस्तान वाले दानिशमंदी से काम लें। वफ्त रवाना हो गया, कल अफगान तालिबान से मुज़ाकरात होंगे। हमारा मुतालबा है कि अफगान सरज़मीन दहशतगर्दी से इस्तेमाल ना हो। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम से मुतालिब प्रोपेगंडा किया जा रहा है। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे वफाक और सूबों में ताल्लुक कमज़ोर हो। वफाक के वज़ीर पार्लिमान उमूर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम को रूल बैक नहीं किया जाएगा। तमाम उमूर मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। मिसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालत का क़याम ज़िक्र है। आईनी बेंचेस बनने से दीगर केसेस की तादाद में कमी हुई है। यकसा निसाब तालीम वक्त की ज़रूरत है। JUI सरबरा मौलाना फजल रहमान से सेनेटर फैसल वाउडा की मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल। फैसल वाउडा ने कहा, 27वीं तरमीम से मुतालिक जहाज़ ने उड़ान भर ली है। मंजूरी के लिए नंबर ज़्यादा ही हैं। मौलाना फजल रहमान का साथ मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है। नंबर्स की बात नहीं, पाकिस्तान की बका और सलामती की बात है। मौलाना फजल रहमान ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। PTI को 27वीं आईनी तरमीम पर एतमाद भी लेना चाहिए। PTI ने अच्छी सियासत करनी है तो तरमीम पर बात करें। सियासतदान सियासत कर सकता है तो जज पुलिस वाला क्यों नहीं काम कर सकता। अफवाज पाकिस्तान को मजबूत करेंगे तो पाकिस्तान का दिफा मजबूत होगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मुखालफत करेंगे। यह आईनी तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने फैसला सुना दिया। पार्लियामेंट हाउस में PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सूबाई खुद मुख्तारी पर किसी किस्म के हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमहूरियत को कमज़ोर करने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। सूबों को इनके जायज़ हकूक़ मिलने चाहिए। सूबाई खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं होगा। मैंने सबको बानी से मुलाकात के लिए कहा। पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसलिए यहाँ करारदाद जमा कराना मुनासिब समझा। पाकिस्तान तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद यकसा तालीमी निसाब नहीं बना सके। जमहूरियत के समरात अवाम तक पहुँचने चाहिए। हुकूमत समझती है इस्लाहात से अदलिया में बेहतरी आएगी। हालिया जंग में पाक अफवाज ने पाकिस्तान को बरतरी दी। बलदियाती हुकूमत को भी एक मुकम्मल हुकूमत समझा जाए। आइन में बलदियाती निज़ाम होना चाहिए। अदलिया इसकी हिफाजत करें। आइन में ज़रूरत के मुताबिक तरमीम की जा सकती है।
پاکستان کی کامیابی پر فخر ہے، تو تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ثانی کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات۔ کہا پاکستان منفرد حیثیت رکھتا ہے جو چین، مغرب اور خلیجی ممالک سے بیک وقت تعلقات رکھتا ہے۔ امیر قطر نے پاکستانی کمیونٹی کے کردار کی تعریف بھی کی۔ صدر مملکت نے امیر قطر کو حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا۔ صدر مملکت نے دفاعی پیداوار، زراعت اور غذائی تحفظ میں تعاون بڑھانے کی تجویز دی۔ قطر میں دوحہ مذاکرات کی میزبانی اور افغانستان سے متعلق کردار کو بھی سراہا۔ زرداری صاحب اور چینی رہنما کی ملاقات، کیا بات؟ صدر مملکت آصف علی زرداری کی چین کے نائب صدر ہانگ جنگ سے ملاقات دوحہ میں جاری سماجی ترقی سے متعلق دوسری عالمی کانفرنس کے موقع پر ہوئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان اور چین آہنی بھائی اور ہر موسم کے اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ چین سے دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ سی پیک کا دوسرا مرحلہ اعلیٰ معیار کی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ چینی نائب صدر نے کہا کہ چین سی پیک کے دوسرے مرحلے میں پاکستان کی ترقی میں تعاون جاری رکھے گا۔ ترقی کے منصوبے ٹرانسپورٹ، انفراسٹرکچر، آئی ٹی، زراعت اور ووکیشنل تربیت جیسے شعبوں میں شامل ہوں گے۔ میڈیا ہاؤسز کو بروقت واجبات کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ میڈیا ورکرز کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ نکالے گئے صحافیوں کو نوکریاں دی جائیں گی۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تعالیٰ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا بعض میڈیا ہاؤسز نے بغیر نوٹس صحافیوں کو نوکریوں سے نکالا۔ آئندہ ہفتے میڈیا مالکان کے ساتھ ملاقات میں معاملہ اٹھایا جائے گا۔ صحافیوں کے مسائل کا حل ترجیح ہے۔ پنجاب میں تہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں۔ پنجاب کابینہ نے کل عدم تحریک لبیک پاکستان پابندی کی باضابطہ توثیق کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت 30واں کابینہ اجلاس مریم نواز نے ملتان، راولپنڈی اور لاہور میں الیکٹرانک بسوں کے کرایوں میں اضافے کی تجویز مسترد کر دی۔ پنجاب کابینہ نے لاہور تا راولپنڈی ہائی سپیڈ ریل کے لیے MOU ایئر پنجاب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ معیشت کی ترقی کے لیے اشرافیہ کے غلبے کو توڑنا ضروری ہے۔ وفاق کی وزیر مصدق ملک نے کہا کہ معاشرے میں سب کو یکساں مواقع نہ ملیں تو مسابقت نہیں ہوتی۔ اپنی سمت درست کرنے سے پہلے منزل کا تعین بہت ضروری ہے۔ نوجوانوں کی منزل کوئی پیچیدہ نہیں۔ نوجوان تبدیلی پر یقین رکھتے ہیں، ان کی خواہشات سادہ ہیں۔ کراچی کے شہریوں کو لاہور کی اسموگ کا اندازہ نہیں۔ اسموگ سے زندگی کے ساتھ 8 سال کم عمر ہو جاتی ہے۔ عوام اپنی زندگی کو بہتر گزارنے کے خواہش مند ہیں۔ اس منزل تک پہنچنے کا طریقہ مشکل نہیں۔ عوام کو پرائمری ہیلتھ کیئر دینا مشکل نہیں۔ یہ 24 سرکاری محکمے تو بیچنا ہی پڑیں گے۔ حکومت نے 24 سرکاری ادارے بیچنے کا فیصلہ کیا ہے۔ PIA کی نجکاری رواں سال مکمل کر لی جائے گی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان دوسرے جائزے پر اسٹاف لیول معاہدہ بھی طے پا گیا ہے۔ IMF بورڈ کا اجلاس دسمبر کے آغاز میں ہوگا۔ اس میں قسط کی ادائیگی کی منظوری دی جائے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے نوید سنا دی کراچی میں فیوچر سمٹ سے خطاب میں کہا کہ گوگل نے پاکستان میں دفتر قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گوگل پاکستان ایکسپورٹ ہب بنانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ کراچی میں دی فیوچر سمٹ 2025 کا انعقاد، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی شرکت۔ خطاب میں کہا کراچی کے بعد نیو یارک نے بھی نوجوان میئر چنا۔ کراچی سے شروع ہونے والی تبدیلی کی لہر نیو یارک تک پہنچ گئی ہے۔ نوجوان قیادت ہی مستقبل کی ضمانت ہے۔ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے۔ رابطوں میں اضافے سے ہی ترقی کی راہ کھلتی ہے۔ سندھ حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دے رہی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے نو منتخب میں نیو یارک زہران ممدانی کو تاریخی کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ کراچی سے نیو یارک تک انسانیت کا منشور بن چکا۔ زہران ممدانی کی جیت اس بات کا ثبوت ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان صرف نعرہ نہیں بلکہ دنیا بھر کے عوام کا بنیادی حق ہے۔
نیو یارک میں الیکشن ہارنے کی بڑی وجہ شٹ ڈاؤن تھا. شٹ ڈاؤن کی وجہ سے ڈیموکریٹس کو میئر کے الیکشن میں کامیابی ملی. امریکی صدر ٹرمپ کا تقریب سے خطاب. کہا ہمیں ووٹر رجسٹریشن فہرستوں سے متعلق قانون منظور کرنا چاہیے. ڈاک کے ذریعے ووٹ دینا بدعنوانی کی اجازت دیتا ہے. مسترد کرتے ہیں ووٹنگ سسٹم میں خامیاں ہیں, دیکھیں گے کہ اسے بدل سکتے ہیں کہ نہیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ ٹریفک چالان پر سیاسی جماعتوں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے. ای چالان کا مقصد ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرنا ہے. حکومت کسی سے نہیں ڈرتی. ہمارے اس اقدام سے شہری میں بہتری نظر آ رہے ہیں. ہم وہ فیصلہ کریں گے جو عوام کے حق میں بہتر ہے. ہم چاہتے ہیں لوگ ٹریفک قوانین پر عمل کریں. جماعت اسلامی نے ای چالان کے حوالے سے سسٹم عدالت میں پہنچا دیا اور چیلنج کر دیا. امیر جماعت اسلامی کراچی میں مظفر کہتے ہیں کہ ایک ہفتے میں 30,000 سے زائد شہریوں پر جرمانے کیے گئے. شہریوں پر بھاری جرمانے ریاست کی نااہلی ہے. کراچی میں ٹوٹی سڑکیں, زیبرا کراسنگ, حد رفتار, سائن بورڈ نہیں ہے. ریاست اپنی ذمہ داریاں انجام کو دینے نہیں جا رہی. آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا ضلع جنوبی ٹریفک سہولت مرکز کا دورہ. کہا محنت و لگن سے کام کرنے والے ٹریفک پولیس افسران اور عملے کو ریوارڈ دیا جائے گا. فیس لیس ای ٹکٹنگ سہولت کی کامیابی میں ٹریفک پولیس عملے کا مرکزی کردار ہے. سہولت مراکز میں ٹریفک پولیس کے بہترین افسران متعین کیے جائیں. ٹریفک سہولت مراکز پر شہریوں کے لیے شکایت اور ازالہ اقدامات کو آسان بنایا جائے گا. جب محسن نقوی نے مارا اچانک چھاپا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور میں نادرا سینٹر کا اچانک دورہ. وزیر داخلہ نے شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات اور پاسپورٹ بنوانے کے عمل کا جائزہ لیا. نادرا سینٹر اور پاسپورٹ آفس میں موجود شہریوں سے ملاقات کی. شہریوں کے مسائل سنے اور حل کے لیے موقع پر ہی احکامات دیے. کہا کہ شہریوں کو اپنی دستاویزات کے حصول میں کسی قسم کی مشکل نہیں ہونی چاہیے. دستاویزات اور پاسپورٹ کی ڈیلیوری مقررہ مدت میں یقینی بنائی جائے. نادرا سینٹر اور پاسپورٹ آفس آنے والے ہر شہری کا کام مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے. آؤ کینیڈا سے تجارت کی پینگیں بڑھائیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پاکستان میں تعینات کینیڈین ہائی کمشنر طارق علی خان کی ملاقات دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے تبادلہ خیال. زراعت, قابل تجدید انرجی, ڈیری, پولٹری کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تفصیلی گفتگو. گورنر پنجاب نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات ہیں. تجارت کے ذریعے تعلقات کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے. کینیڈا میں بڑی تعداد میں مقیم پاکستانی معیشت میں حصہ ڈال رہے ہیں. ایسا 5G نیٹ ورک واہ واہ. حکومت جلد ہی 5G اسپیکٹرم پالیسی کا اعلان کرے گی. وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شہزاد فاطمہ نے کہا پاکستان 600 میگا واٹ سے زائد اسپیکٹرم نیلام کرے گا جو نہ صرف موجودہ 3G اور 4G خدمات میں بہتری لائے گا, 5G ٹیکنالوجی میں بھی متعارف کروائے گا. ٹیلی کام انفراسٹرکچر شیئرنگ فریم ورک کی منظوری دے دی گئی ہے. سیٹلائٹ کمیونیکیشن ریگولیشنز کو بھی حتمی شکل دی جا چکی ہے جس کے ذریعے ملک میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی فراہم کی جائے گی. کراچی میں پاکستان میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کا تیسرا روز. نمائش میں دفاعی, بحری آلات اور شپنگ ٹیکنالوجی کے اسٹالز توجہ کا مرکز. فشریز, میری ٹائم, ٹریڈ اور بلو اکنامی کے فروغ پر خصوصی توجہ. نمائش میں ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کی بھرپور شرکت. نمائش 6 نومبر تک جاری رہے گی. سکھ مذہب کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک دیو جی کے جنم دن کا آج آخری روز. دعائیہ تقریب میں وفاقی اور صوبائی وزراء, ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب کی خصوصی شرکت. دنیا بھر سے ننکانہ صاحب آئے سکھ یاتری بھی دعائیہ تقریب میں شریک. ترجمان کے مطابق مسلمانوں کی جانب سے نگر کیرتن کے لیے 2 کلومیٹر طویل ریڈ کارپٹ بچھا دیا گیا. مسلمانوں کی جانب سے ہر سال سکھ قوم کے نگر کیرتن کے لیے نیا کارپٹ تحفے میں دیا جاتا ہے.
ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ. گلگت بلتستان کے پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ پھر شروع. بابو سر، ناگا پربت اور بٹوگا کی چوٹیوں پر برف باری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری. متعدد گاڑیاں برف میں پھنس گئیں. سوات دیر اور کالام کے پہاڑوں پر برف باری. اپر ہزارہ ڈویژن میں موسم سرما کی پہلی بارش. ژالہ باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا.